الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله ثم الحمد لله کہ اللہ رب العالمین نے توحید و سنت کے پرچار کے لیے ہمیں یہ ایک نیا مرکز عطا فرمایا ہے. لمسجد اسس على التقوى من اول یوم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصداق بنائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی اول روز ہی بنیاد تقوی پر ہو، وہی مسجد اس لائق ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے. بحمد اللہ تعالی ہمارے یہ مراکز محض اللہ کی عبادت ہی کے لیے قائم ہوتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی جاتی ہیں. دیگر تمام دنیاوی اغراض سے پاک، نہ فرقواریت کا درس ہے، نہ رنگ و نسل کا، نہ زبانوں اور علاقائیت کے امتیازات یہاں جتائے سکھائے جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حضور ہمارے ہی یہی مراکز اللہ کی اس کتاب کی اس آیت کا مصداق ٹھہریں گے، جنہیں رب تعالیٰ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، کہ جہاں انسان کو انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ اے انسان تجھے اس کائنات میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس پر غور و فکر کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صبح کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی. صحیح بخاری میں حدیث ہے. نماز کے بعد اقبل علی الناس، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر آپ نے ایک بات صحابہ کرام کو بتائی. فرمایا بینا رجل یسوق بدنتن یسوق بقرتن راکبها، ایک شخص گائے پر سوار ہو کر، بقرہ کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے، بیل پر بھی ہوتا ہے، سفر کر رہا تھا کہ اسے مار کر ہکا رہا تھا، چلا رہا تھا، دوڑا رہا تھا. تو وہ گائے یا بیل راستے میں رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے، اور یہ بیل کہتا ہے انا لم نخلق لہذا، انما خلقنا للحرث، ہمیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ تم لوگ ہمارے اوپر سواری کرو، ہمیں مارو. ہمیں تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمارے ذریعے تم کھیتی باڑیاں کرو، ہل چلاؤ. ہماری تخلیق کا مقصد تو یہ ہے، یہ مقصد تو نہیں کہ تم سواریاں کرو. صحابہ کرام یہ بات سن کر سبحان اللہ کہنے لگے کہ بقرۃ تکلم، ایک بیل یا ایک گائے گفتگو کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی
इन्नी उमिनु बिहाज़ा अना व अबू बकर व उमर, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, ये अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत है, इस पर मैं भी ईमान रखता हूँ, अबू बकर भी ईमान रखते हैं और उमर भी ईमान रखते हैं। वमा फम्महुमा, वहां अबू बकर और उमर नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनके ईमान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही। तो जो बात समझने की है वो ये है कि इस बैल को तख्लीक का मकसद किसने बताया। उसको अपनी तख्लीक का मकसद समझ में आ गया और हमें क्यों ना आया। वो एक जानवर है, उसने ये कहा और उसको बुलवाया। किसने बुलवाया? अंतकनल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। कुरान कहता है कि क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे, तुम्हारे जुलू ये खाले तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, जुबान पे मोहर लग चुकी होगी। जब जुबान को अल्लाह खोलेंगे तो ये शख्स जुबान से बोलकर पूछेगा अपने इन आज़ा से कि तुम आज कैसे बोल पड़े। तो वो कहेंगे अंतकनल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। आज उस अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म दिया जिसने हर चीज को बोलने की तौफीक बख्शी। तो उसने अपनी तौफीक और कुदरत से एक जानवर को बोलने की कुव्वत भी अता की और उसने अपनी तख्लीक का मकसद इंसान को बताया कि मैं इसलिए पैदा हुआ और तू इसलिए पैदा नहीं हुआ कि तू मेरे ऊपर सवार हो। तेरी तख्लीक का मकसद ये नहीं। तो हमें अपनी तख्लीक का मकसद समझना चाहिए। हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकसद की खातिर पैदा किया और हर चीज इससे वाकिफ है। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, लेकिन अंदाज वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, अंदाज हर एक का अपना है, तुम उन्हें समझ नहीं सकते कि किस किस अंदाज से वो अल्लाह के सामने सर्वसुजूद है। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, आकर वो नबी अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब सुना रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात एक ख्वाब देखा है कि मैं एक दरख्त के नीचे बैठा हूं और वो दरख्त सूरह स्वाद की तिलावत कर रहा है। उस दरख्त से सूरह स्वाद की तिलावत की आवाज आ रही है। सूरह स्वाद के अंदर सजदा है। जब वो आयत सजदा में पहुंचा दरख्त, तो मैं देखता हूं कि दरख्त अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है और वो दरख्त सजदे की हालत में कह रहा है अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा अजरा वहुत्त अन्नी बिहा विज़रा वहदुस ली बिहा शुक्रा वतक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन अब्दिक दाऊद सजदता। ऐ अल्लाह, मेरे इस सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर मेरे लिए अजर लिख दे। वहुत्त अन्नी बिहा विज़रा। अल्लाह, अगर मुझ पर कोई गुनाहों का, तेरी नाफरमानियों का बोझ है तो अल्लाह आज इस सजदे के एवज उस बोझ को मुझसे दूर कर दे। अल्लाह, मैं तेरे हुजूर सजदा रेज़ हूं। अल्लाह, इसके एवज मुझे अपना शुक्र गुजार बना ले, मुझे अपना शुक्र गुजार बना ले, तेरा शुक्र करता रहो। सूरह स्वाद में जो सजदा है सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है
اور داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور سجدے کا ذکر ہے، تو آگے اس دعا میں درخت کہہ رہا ہے وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُودَ سَجْدَتَهُ، اے اللہ میرے اس سجدے کو بھی اپنی بارگاہ میں ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے کو قبول کر لیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب سنا تو اس ساتھی سے پوچھا انت سجدت، تو نے بھی اس وقت سجدہ کیا تھا؟ تو نے بھی اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بھی درخت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہوں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، فرمایا انت احق بالسجود من هذه الشجرة، تم زیادہ اس حقدار ہو ان درختوں کے مقابلے میں کہ تم اللہ کے سامنے سجدے کیا کرو۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود سورہ صاد کی تلاوت کی، جب آیت سجدہ پہ گئے سجدہ ریز ہوئے اور وہی دعا پڑھی جو میں نے بتائی تھی کہ درخت یہ دعا پڑھنا تھا۔ یہ درخت ہے، یہ درخت ہے۔ سبق کن کو دیا جا رہا ہے؟ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک درخت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا حدیث ہی ہے کہ ایک دن ایک اعرابی مدینہ میں آتا ہے، دیہاتی کہیں دور دراز سے، اور آ کر نبی علیہ السلام کا نام پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے بتایا، وہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا، آ کے اسلام کی شرف سے مشرف ہوا، اسلام میں داخل ہوا، پھر اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ مجھے کیسے پتا چلا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اپنا واقعہ بتایا کہ میں جنگل میں بکریاں چلا رہا تھا، جنگل میں بکریاں چلا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے آ کر میری بکری اٹھائی، دوڑ پڑا، میں اس کے پیچھے، میں نے بکری چھڑا لی۔ جب میں نے بکری چھڑا لی اس سے تو وہ بھیڑیا بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہنے لگا فاتق اللہ فانتزعت منی رزقا ساقہ اللہ الیک، اللہ سے ڈر، وہ رزق جو اللہ نے مجھ تک پہنچایا تھا تو نے میرے منہ سے نکال لیا۔ اللہ سے ڈر، وہ رزق جو اللہ نے مجھ تک پہنچایا تو نے چھین لیا مجھ سے۔ عربی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا متعجب ہوا اور میں کہنے لگا یا عجبی ذئب مقنع علی ثنبہ یکلمنی کلام الانس، ہے افسوس، یہ تعجب، عجیب تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے اس طرح بول رہا ہے جیسے انسان بولتے ہیں۔ میں نے جب یہ کہا تو بھیڑیے نے جواب دیا الا اخبرک الا اخبرک باعجب من ذلک، اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں، اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں؟ بھیڑیے نے کہا۔ میں چپ رہ گیا کہ جانور کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا سنو، محمد بیسرب یخبر الناس باخبار ما مضی، ایک شخص جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یسرب میں اللہ کا سچا رسول بن کے آ گیا۔ میں نے بکریاں توڑائی اور یسرب کی طرف آیا اور آپ کے بارے معلومات لی تو پتا چلا کہ اللہ کے سچے نبی آ چکے ہیں۔ اس جانور کو کیسے پتا چلا؟ یہ ایک بھیڑیا نہ صرف یہ باتیں بتا رہا ہے بلکہ رہنمائی کر رہا ہے، اور اسے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور باتیں بتا رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے احوال بتا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کر رہا ہے. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں رہنمائی ملی آپ تک پہنچنے کی، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. تو رب فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انس و جن کو تو خالصتاً میں نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان اور جن کو تو خالصتاً اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن ہم پڑھیں یہ آیت ہمیں ملے گی وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ وہ ذات ہے جسے آسمان بھی سجدہ کرتے ہیں، زمینیں بھی سجدہ کرتی ہیں، درخت بھی، پتھر بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتا ہے. یہ آیتیں ملیں گی، لیکن کہیں قرآن میں یہ آیت نہیں ملتی کہ سارے انسان بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں. انسانوں کی جہاں بات آئی ہے یہ ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ لیکن انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ جن کی اکثریت میری ناشکری ہے. انسان ہی ایسی مخلوق ہے جن کی اکثریت جو ہے وہ لا يعلمون. یہ اشرف المخلوقات ہے، کسی اور کی تخصیص نہیں کی، جمادات کی کا استثناء نہیں کیا کہ پتھروں میں سے کوئی پتھر مجھے نہیں پوچھتا، درختوں میں سے کوئی درخت، آسمانوں میں سے کوئی آسمان، زمینوں میں سے کوئی زمین، یا ان کے مابین مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا استثناء نہیں کیا. لیکن جب بات اشرف المخلوقات کی آتی ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہاں استثناء بھی ایسے الفاظ کے ساتھ کہ ان کی تو اکثریت میری عبادت نہیں کرتی، ان کی تو اکثریت مجھے نہیں جانتی، ان کی تو اکثریت میرے حق کو نہیں پہچانتی، ان کی تو اکثریت ناشکری ہے، میرا شکر ادا نہیں کرتی. یہ میرا اور آپ کا تذکرہ قرآن اس انداز سے کر رہا ہے. اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف. قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف. فیہ ذکرکم، ایمان والو اس میں تمہارا بھی تذکرہ ہے. فیہ ذکرکم، مجھے بھی خطاب ہے، یہ آپ کو بھی خطاب ہے کہ میرا بھی ذکر اس کتاب میں موجود ہے، آپ کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. آپ اگر الحمد سے والناس تک پڑھیں تو نہ شاید اس میں آپ کو میرا نام ملے، نہ آپ کو آپ کا نام ملے. اگر صرف نام کی حد تک ڈھونڈنا ہے، ہم تو ناموں کی حد تک مسلمان رہ گئے نا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے نام سے آگے کیا لگا ہے، شکرا نہ شکرا، یا ناموں کی حد تک نہیں. لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو اللہ نے مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تذکرے کیے، ان کے احوال بتائے، ان کی صفات بتائیں اور انجام بتائے کہ جو یہ کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو یہ کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ذکر ہے میرا اور آپ کا کہ ہم بیٹھ کر قرآن کو یوں پڑھیں کہ جب ذکر آئے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو میں دیکھتا جاؤں کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. یوں تذکرہ کرو کہ ایمان بالغیب، نمازوں کی حفاظت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سابقہ اور اس کتاب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر یقین رکھنا، ایسے ہی تذکرہ آئے گا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ تذکرہ ہے.
کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، قیامت کے دن پر، اور ساتھ میں کیا بتایا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کس کس کو دیکھتے ہیں، مصارف بتائے، پھر نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وعدہ کی خلافی نہیں کرتے، مشکلات پہ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں. یہ تذکرہ ہو رہا ہے. میں دیکھوں یہ کس کا ذکر ہے، میرے اندر ہے یہ خوبیاں یا کسی اور کی ہے؟ فیہ ذکرکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں ہمارا تذکرہ موجود ہے. تو قرآن کو ہم یوں پڑھیں اور یوں سمجھیں کہ یہ جو لائن چل رہی ہے صفات بیان نہیں ہے، یہ میرے اندر نہیں ہے، ان کا انجام کیا آگے بتایا جا رہا ہے، تو میرا انجام نہیں ہے، یہ تو میرے اندر ہے. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، پہلے تو نمازیں پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے تو بے دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بے رغبتی سے پڑھیں گے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، دعائیں کثرت سے نہیں، بس برائے نام آئے زمین پہ ٹھونکے مارے گئے، یہ تذکرے ہو رہے ہیں. یہ تو میری عادت ہے. پھر انجام کیا بتایا جا رہا ہے؟ انجام کیا بتایا جا رہا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے لوگوں کے لیے. تو پھر میں اپنی اصلاح کروں کہ فیہ ذکرکم کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کتاب جو ہم نے تم پہ نازل کی ہے، اے ایمان والو اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے. ڈھونڈو اپنا تذکرہ، تلاش کرو اپنا تذکرہ کہ کس فہرست میں ہمارا ذکر ہوا ہے، کہاں ان کا انجام کیا ہے. اگر مطمئن ہے تو اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کریں اور آگے بڑھتے رہیں. لیکن انجام جو بتایا گیا وہ خطرناک ہے، تو پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی اور اللہ کی مدد بھی مانگنی ہوگی، اپنی اصلاح کرنی ہوگی تاکہ اس انجام سے بچ سکے جو انجام ان لوگوں کا بتایا کہ جن کے اوصاف میرے اندر بھی پائے جا رہے ہیں. تو بہرحال میں اس آیت کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی بندگی کرتے رہیں. اللہ کی بندگی سے کبھی غافل نہ ہو، کبھی بھی غافل نہ ہو. اللہ کی عبادت سے غافل ہو جانے والے کا انجام اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. اللہ کو بھول جانے کا مقصد نسیان تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ معاف فرماتا. یہ وہ نسیان نہیں، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے جانتے پوچھتے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا. نسوا اللہ، مفسرین نے لکھا کہ یہ ترک کے معنی میں ہے، ترک، چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق کو چھوڑ دیا. اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح تم نہ ہو جانا. ان کو اللہ نے ایک سزا دی ہے ورنہ تم بھی اس اللہ کی سزا میں آ جاؤ گے. کیا سزا دی ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کو سزا یہ دی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے انجام سے غافل کر دیا. کبھی سوچا یہ بھی سزا ہے؟ اپنی موت کو یاد نہ کرنا، دل سے موت کی یاد کو نکال دینا، قبر کے مراحل کو دل سے نکال دینا، غافل کر دینا، قیامت کے دن کو یاد کر کے یہ روتا نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتا، بالکل غافل ہو چکا ہے. یہ بھی سزا ہے. اور اللہ نے باقاعدہ سزا کے طور پر ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ سے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں انجام سے غافل کر دیتا ہے. پھر وہ دنیا میں اس طرح رہنے لگتے ہیں جس طرح کہ ہمیشہ رہنا ہوئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ پھر وہ اس طرح کہ بھلے ہماری آیات آ چکی، نکل جاتا ہے ان آیات سے. ہم چاہتے وہ تعلق جوڑتا، ہم ان آیات کے ذریعے اس کا مقام بلند کر دیتے، لیکن فرمایا وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ زمین میں یوں رہنے لگا گویا کہ مرنا ہی نہیں. یہ قرآن ہے. اخلد الى الارض، خلود سے، ہمیشہ سے، ارض زمین پہ.
کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید یہاں ہی مجھے ہمیشہ رہنا ہے، وہ اس طرح رہ رہا ہے، اس کی راتیں، اس کے دل، اس کی خوشیاں اس انداز سے ہے، معاملات، لین دین، کاروبار، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ شخص موت پہ ایمان رکھتا ہے. ورنہ کبھی تو مسجد میں بھی نظر آ جاتا، کبھی تو اللہ کے سامنے کے لیے آتا نظر آتا، کبھی اپنے دیگر احوال سے پتا چلتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کچھ لینے کے لیے اللہ سے یہ خیر کے کام کر رہا ہے، دوڑ بھاگ ہے خیر کے لیے کہ اس کا اجر جو ہے آخرت میں نہیں. اخلد الی الارض، اس طرح رہنے لگا کہ گویا کہ مجھے زمین پر ہمیشہ رہنا ہے. واتبع ہوا، وہ اپنی خواہشات کا ہی پجاری بن جاتا ہے کہ جب آخرت سے انجام سے انسان غافل ہو جائے تو خواہشات کا پجاری، منمانیاں کرتا پھر رہا ہے. موت تو یاد نہیں نا، قبر تو یاد نہیں، قیامت کا دن تو یاد نہیں، حساب و کتاب کے مراحل تو یاد نہیں، منمانیاں کرتا ہے. تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کتا زبان نکال کے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور بالفرض اس وقت زیادہ کہ جب کتے پر وزن رکھ دو تو اور ہی اس کی زبان نکل آتی ہے اور وہاں پر آ ہوتا ہے. پر میں یہ انسان اس کی طرح ہے. کون؟ جس نے اللہ سے تعلق کو توڑ لیا، یوں دنیا میں رہنے لگا جیسا کہ ہمیشہ رہنا ہے، خواہشات کا پجاری بن گیا. تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایمان والو تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، تو اپنی تقریر کے اندر انہوں نے یہ آیت پڑھی اپنے خطاب کے اندر، اور پھر لوگوں سے پوچھا أين تروحون وتغدون، لوگوں یہ بتاؤ تم صبح کر رہے ہو، شام کر رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہاں جا رہے ہو؟ صبح ہوتی ہے، صبح ختم ہو گئی، شام ہو گئی، رات ختم ہو گئی، دن آ گیا. یہ دن پہ دن اور رات پہ رات عبور کرتے ہوئے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ خطاب ہے سیدنا ابو بکر صدیق کہ یہ تم سفر کر رہے ہو، کہ راتوں کو عبور کر رہے ہو، دنوں کو عبور کر رہے ہو. کبھی سوچا ہے کہ ان دنوں اور راتوں کو عبور کرتے ہوئے جا کہاں رہے ہو؟ اور میں بتاؤں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اپنی موت کی طرف جا رہے ہو. یہ راتوں کو کراس کرتے ہوئے، دنوں کو کراس کرتے ہوئے تم اپنی موت کی طرف جا رہے ہو. لہذا جو شخص اپنی زندگی کو خیر کے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے وہ کر لے، ورنہ یہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے. اور دیکھو رب فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. یہ پڑھ کر ہے پھر سوال کیا ہے أَيْنَ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، او لوگوں مجھے یہ بتاؤ تمہارے کچھ بھائی جو کچھ عرصہ پہلے تمہاری صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے آج وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے ہیں؟ أَيْنَ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، وہ جانی پہچانی تمہاری شخصیات، وہ تمہارے بھائی، وہ تمہارے پڑوسی، تمہارے مسجد کے نمازی ساتھی، محلے والے کہاں گئے؟ آج کیوں زمین پہ چلتے پھرتے نظر نہیں آتے؟ اور میں بتاؤں قد قدموا الى ما قدموا، میں بتاؤں وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ وہاں جا چکے ہیں جہاں کے لیے انہوں نے کچھ بھیجا تھا. وقد خلوا الى الشقوة او السعادة، جو کچھ بھیجا تھا اگر خیر تھا تو آج وہ سعادت مند بن چکے، اگر جو کچھ آگے بھیجا تھا وہ شر تھا، خیر نہیں تھا، تو آج ان سے بڑا کوئی بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں. وہ اپنی بدبختی کو پا چکے. أَيْنَ الْجَبَّارُونَ
الذین بنوا المدائن وحصنوها بالحواسن، فرمایا وہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے نامور لوگ، دنیا جن کے نام لیتی ہے وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ کہاں گئے؟ الذین بنوا المدائن، جنہوں نے شہر بسائے، بستیاں آباد کی، وحصنوها بالحواسن، جن کے نام پر آج بھی بستیاں اور شہر موجود، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے شہروں اور بستیوں کے اطراف میں فصیلیں لگائی، بڑی بڑی دیواریں بنوائی تھی، مضبوط قلعے بنائے تھے، بڑی بڑی فوجیں تیار کی تھی، کیا بچا لیا ان کی فوجوں نے؟ کیا بچا لیا ان کو ان کی فصیلوں نے، ان کے قلعوں نے، ان کی آباد کردہ بستیوں اور شہروں نے؟ کہاں گئے؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ اور میں بتاؤں کہاں گئے ہیں؟ قد ساروا تحت الصخر والآوار، لوگوں نے گڑھے کھود کر انہیں گڑھوں میں ڈال کر اوپر چٹانیں رکھ کر بند کر دیا، زمین کھا گئی ہے ان کو، وہ زمین کی خوراک بن چکے ہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ایک تقریر کا اقتباس ہے، جس کے آخری جملے یہ ہیں، فرماتے ہیں لوگوں لا خیر فی قولی لا یراد به وجہ اللہ، بات جتنی لمبی ہو اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو اس بات میں کوئی خیر نہیں، اس بات میں خیر ہے جس میں مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔ لا خیر فی مالی لا ينفق فی سبیل اللہ، اللہ مال و دولت جتنا بھی عطا کرے اگر اس مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اس مال میں کوئی خیر نہیں، وہ شر ہی شر ہے۔ ولا خیر فی من یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اس شخص سے بھی کبھی خیر کی طرف کو نہ رکھنا جو حق کو سمجھ لینے کے بعد لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر کر حق کو قبول نہیں کرتا، سمجھ لینے کے بعد کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، ان کی طعن و تشنیع کے ڈر سے حق کو قبول نہیں کرتا، اس شخص سے بھی خیر کی کوئی توقع نہ رکھنا۔ تو وَلَا تَقُولُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ باقی سارے معاملات لوازمات زندگی ہیں، ان سے اسلام نے نہیں روکا، ان کے لیے حدود و قیود کا تعین کیا ہے، اس دائرے میں رہ کر دنیا کمائے، دنیا کی خوشیوں میں شرکتیں، خوشیاں بھی بنائے، سب کچھ سارے معاملات جو زندگی کے ان کے لیے حدیں مقرر کر دیے، حدیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے